अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। पहले आपको बताएंगे कि बड़ी खबरें मार्केट में फैल रही हैं कि पाकिस्तान के तलबा भी कोई तहरीक चलाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं और उसका कोई इरादा जाहिर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान में भी कोई बांग्लादेश की तरह तहरीक चलने वाली है तलबा की। दूसरा जी, बात करेंगे आज बड़ी ख़ास बात है। शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे वज़ीर आज़म मुकर्रर किए गए थे, उन्होंने आज जो है वो बूट पॉलिश करने की एक इंतहा रकम की है, जो एक नई तारीख रकम की है, तो उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस के हवाले से अदालती कार्रवाइयों की भी आपको अपडेट्स देंगे और फिर एक और जो पीटीआई के एमएनए लापता हुए थे उनके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे तलबा तहरीक की बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अच्छा, इसमें हुआ ये कि जब से बांग्लादेश का मामला हुआ है उसके बाद से ये बड़ी बात उठ रही थी कि जी पाकिस्तान में तो तलबा तहरीक तो दूर की बात है, हमारे यहाँ तो तलबा सियासत ही नहीं कर सकते क्योंकि जो तंजीमें बनाई गई थी, स्टूडेंट तंजीमें, उनको तो गैर फ़ाल कर दिया गया था और आज तक वो तंजीमें दोबारा कभी उस तरह से फ़ाल हो ही नहीं सकी। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने कुछ विंग्स ज़रूर बनाए होते हैं, स्टूडेंट विंग्स उनके होते हैं, लेकिन वो उस तरह से हमें मुतहर्रिक और फ़ाल नज़र नहीं आते, माँ सिवाय जमात इस्लामी के, जहाँ पर हमें नज़र आता है कि वो अभी तक जमीयत के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी मुतहर्रिक भी रहते हैं और काफ़ी मुनज़्ज़म भी रहते हैं और अपनी तंजीम के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी सियासत में अभी तक भी वो कोई बहुत ज़्यादा हमें उस तरह से जिसको कहते हैं काबिल ज़िक्र किरदार अदा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ वैसे ये ज़रूर मैं कहूँगी इस मौके पे कि जो जमात इस्लामी के अभी तक लोग इतने आपको हमेशा मुनज़्ज़म नज़र आते हैं, उनके एहतजाज वगैरह बड़े मुनज़्ज़म हुआ करते हैं और उनकी तंजीम बड़ी अच्छी है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो उनकी स्टूडेंट लेवल की जो तंजीमें हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और उनके उस ज़ब्त का जो आपको एक पूरा आप कह लें कि जो अक्स है वो नज़र आता है ऊपर तक भी। तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं जलसे वगैरह, एहतजाज, रैलीज़, तो वो आपको बड़े प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड नज़र आते हैं, तो उसमें उनका किरदार बड़ा अहम होता है। बाकी पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनकी उस तरह से मैं इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। PMLN या पीपल्स पार्टी की तो खैर बिल्कुल ही अब तकरीबन नापैद ही हो चुकी है। MQM की किसी हद तक थी एक ज़माने में, अब वो भी बड़ी वीक हो चुकी हैं। अलबत्ता PTI की अच्छी हैं ये जो स्टूडेंट्स इंसाफ फेडरेशन के नाम से, ISF जिसको ये कहते हैं, ये इनकी अच्छी तंजीमें बनी हैं, लेकिन इन तंजीमों ने भी अभी तक कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई आप समझ लें कि क्या कहना चाहिए कि बहुत ज़बरदस्त कोई ऐसा किरदार अदा किया है कि जिसके ऊपर आप कहें कि जी बड़ी मिसाल दी जाए। लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग बात यह कि जो बांग्लादेश में हुआ उसके बाद ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स इंसाफ फेडरेशन है उनकी तरफ से ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जगहों पर, कुछ इदारों में, तालीमी इदारों में इसको दोबारा से मुनज़्ज़म करने के लिए मेंबरशिप का आगाज़ किया गया है और पेशावर यूनिवर्सिटी के कुछ मनाज़र भी मैं देख रही थी, मुख्तलिफ चल रहे थे मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हैं, उन्होंने PTI के हक़ में, इमरान खान के हक़ में नारेबाजी भी की है और वो बेसिकली ये तंजीम साजी का जो मरहला है उसको शुरू कर रहे हैं। तो ये एक एक्टिविटी इस हद तक ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो बड़े जज्बाती हो गए और उन्होंने उम्मीदें लगा ली कि बस जी कल ही बांग्लादेश की तर्ज पे कोई इनकलाब आया कि आया और बस अब तो स्टूडेंट्स ही सब कुछ लीड करेंगे वगैरह। तो ऐसी भी बहरहाल सूरत हाल नहीं है। बहुत से लोगों ने फेक वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दी। PTI के कुछ हामी अकाउंट्स हैं, ऑफिशियल अकाउंट्स नहीं है लेकिन हामी अकाउंट्स हैं, उनकी तरफ से कोई फेक वीडियोस भी शुरू हो गई, पुरानी वीडियोस लगा दी गई। कोई और किसी मौके पे एहतजाज हो रहा है किसी तालीमी इदारे का, वो भी उन्होंने यही बना के लगा दिया कि लो जी तलबा जो है मुतहर्रिक हो गए, बाहर निकल आए, ये हो गया वो हो गया। तो बहरहाल वो काफ़ी उसमें जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हकीकत ये है कि थोड़ा बहुत इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने हलचल ज़रूर थोड़ी बहुत शुरू की है, लेकिन कोई ऐसा बहुत अभी तक उनका बहुत बड़ा प्लान या कोई बहुत बड़ी मूवमेंट या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो अभी हमें ऐसी नज़र नहीं आ रही जो कि हुकूमत के लिए कोई बड़ी परेशानी की बात हो। अलबत्ता
ایک پریس کانفرنس کی گونج ہے کہ جو جی اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس پریس کانفرنس میں کچھ اہم اعلانات کریں گے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بہت مشکل حالات پیدا کر سکتے ہیں فی الحال اس حکومت کے لیے۔ اس میں کیوں یہ سمجھ رہی ہوں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بڑا نیچرل ایک لیڈرشپ جو تھی وہ ایمرج کی تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ کسی نے بنائی ہے کہ جی اب آپ باقاعدہ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا پوری موومنٹ کو تو اس وقت تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ جا کے شیخ حسینہ کے استعفے پہ ختم ہوگی اور بالکل ایک تلپٹی ہو جائے گی صورتحال ملک کی، کیونکہ ان کا تو جو بنیادی مطالبہ تھا وہ تو کوٹا سسٹم کے اگینسٹ تھا، اور وہ کچھ 30-40 اسٹوڈنٹس نے بیسکلی آواز شروع میں اٹھائی اور اس کے بعد اس میں زیادہ تقویت ہم نے پکڑتے ہوئے دیکھا۔ تو ان کا تو اتنا بڑا کوئی لمبا چوڑا ایجنڈا تھا ہی نہیں، لیکن یہ نیچرل موومنٹ تھی، تو اس لیے نیچرلی ہم نے دیکھا یہ گرو کرتے 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 60 دن میں ایک ملک گیر موومنٹ بن گئی۔ یہاں پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بائی پلان جیسے آپ کوئی موومنٹ جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی چیزیں ترتیب دے رہے ہیں، تو ایک نیچرل اور ایک بائی پلان میں تھوڑا فرق تو ہوتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ جو ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کا مزاج ہے، یہ بات درست ہے کہ اب بڑی اویئرنیس آ گئی ہے اسٹوڈنٹس میں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس کا آپ سمجھ لیں ایک ٹلٹ ہے یا رجحان ہے یا زیادہ جو ان کی حمایت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ اسٹوڈنٹ اس حد تک سخت جان ہیں یا اس حد تک اب آپ سمجھ لیں کہ کمیٹڈ ہیں کہ یہ باہر نکل کر سڑکوں پر بھی اس کا جد و جہد کا کوئی آغاز کر دیں گے؟ مجھے فی الحال یہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس حد تک تو یہ اسٹوڈنٹ کمیٹڈ ہیں کہ یہ اویئرنیس ہے، ان کو ایشوز کا بھی پتہ ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ان کو ایشوز کا بھی پتہ ہے، اویئرنیس بھی ہے، ان میں ول بھی ہے، یہ باہر جا کے ووٹ بھی ڈال آئے ہیں، یہ بھی ہے کہ ووٹ بھی ڈال آئے ہیں، لیکن ووٹ ڈال کے آنا، سڑک پر ڈنڈے کھانا، سڑک پر گرمی میں کھڑے ہونا، بیٹھنا، دھرنے دینا، نکلنا، یہ بڑے مشکل کام ہوتے ہیں، اور یہ ابھی کیا ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے سخت جان ہیں کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کریں گے یا وہ اس لیول تک آ چکے ہیں؟ میں اس کے بارے میں ابھی نہیں سمجھتی کہ ایسا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ثابت ہو اور اسٹوڈنٹ زیادہ اپنے آپ کو پروف کریں کہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں، لیکن میرا اندازہ ایسا نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کوشش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی ابھی بہت زیادہ ہمیں اگر یہ کہیں کہ جی بڑی کوئی جان نظر آ رہی ہے یا بڑے کوئی ایسی کوئی موومنٹ شروع ہو جائے گی جو حکومت کے لیے بڑی پریشان کن ہو جائے گی، تو فی الحال اس میں مجھے ابھی فوری طور پر تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جن لوگوں سے ایون امید تھی کہ وکلا وغیرہ کچھ کر دیں گے یا کوئی سول سوسائٹی بڑی ایکٹیو ہو جائے گی، وہ نہیں، انہوں نے کوئی موومنٹ نہیں چلائی۔ اتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی رہیں، اتنا ہم نے 2-2.5 سال میں آئین کی خلاف ورزیاں دیکھی، جس طرح سے ہم نے جو حالات دیکھے 2-2.5 سال میں، تو وکلا جو کہ آئین کے بڑے پاسدار بنتے ہیں وہ تک تو نکلے نہیں، تو پھر وہاں پر آپ کیا امید لگائیں کہ بیچارے ہمارے ننھے منھے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو بہرحال اچھی چیز یہ ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس میں، اور وہ اویئرنیس ان میں ہے۔ اب وہ اس اویئرنیس کو جد و جہد میں کنورٹ کر سکتے ہیں نہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ فی الحال مجھے یہ کوئی اتنا نظر نہیں آ رہا برابر ثابت ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر کہ دوسری طرف جو کامیابی کے ذریعے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا یہ جد و جہد وغیرہ، دوسرے ہوتے ہیں بوٹ پالش، اور یہ کہ طاقتوروں کے ساتھ مل جاؤ تو پھر آپ کو بڑی آسانی سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو پی ایم ایل این کو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو ان کا یہی راستہ ہے، اور شہباز شریف صاحب نے آج کوئی کانفرنس منعقد کر رکھی تھی جی علماء اور مشائخ کی، اور یہاں پر بڑے روح پرور مناظر جو تھے وہ دیکھنے کو مل رہے تھے، اور بڑے نامی گرامی قسم کے علماء کرام یہاں پر موجود تھے، بلکہ کچھ ایسے علماء کرام بھی موجود تھے کہ جن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 2 نمبر کام کرتے ہیں، ان کی جو ساری دین کی نام کا لبادہ ضرور اوڑا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ سارے رانگ نمبرز ہیں، بہت سارے ان میں سے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ پہلی صفوں میں ہمیں وہ نظر آ رہے تھے، ان میں ایک وہ بھی تھے، پتہ نہیں وہ شف ہیں یا شف ہیں، کون سے والے وہ حضرت ہیں جو کہ اقرار الحسن صاحب کے اوپر حملے میں بھی ملوث ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری جو علماء مشائخ کی کانفرنس تھی، اس کے اندر آج آرمی چیف بھی موجود تھے اور شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے۔ آرمی چیف نے بھی خطاب کیا اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، اور پھر شہباز شریف صاحب نے کیا خطاب کرنا تھا، انہوں نے تو بس آرمی چیف کی تعریفوں کے پل باندھ دیے،
اور دوسرا جو کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ بوٹ پالش کر لیں، طاقتوروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مدح سرائی کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے کام کیسے سنورتے ہیں. تو یہ والا کام آج کل آپ کو پتہ ہے PMLN سیاست میں کرتی ہے. شہباز شریف صاحب اس کے گرو ہیں، باقاعدہ اس کے ماسٹر ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں آج انہوں نے ایک علماء مشائخ کانفرنس جو تھی وہ منعقد کر رکھی تھی، اور اس کانفرنس میں بہت سے علماء کرام جو ملک بھر کے شامل تھے. زیادہ تر اس میں ویسے وہ لوگ تھے جو ہمیں شروع میں نظر آ رہے تھے، شروع کی صفوں میں نظر آ رہے تھے کہ جو رانگ نمبرز ہیں، بیسکلی ہم سب ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جرائم میں آ جاتے ہیں. اور ان میں تو ایک وہ بھی ہیں جو کہ اقرار الحسن صاحب پہ حملے میں بھی ملوث ہیں، اور کافی وہ ان کے ساتھ ایک مستقل ان کی جو چپکلش ہے وہ چلتی رہی ہے. تو بہرحال یہ جو کانفرنس تھی اس میں آرمی چیف نے بھی خطاب کیا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا خطاب ویسے کیا ہی خطاب تھا، اس میں انہوں نے مدح سرائی زیادہ کی ہوئی تھی، اور جو انہوں نے قصیدے پڑھے پھر آرمی چیف کے تو وہ کیا کہنے، ایسا انہوں نے سما باندھا کہ میرا خیال ہے کہ بس آپ چھوڑ ساری باتیں تھے. شہباز شریف صاحب فرمانے لگے کہ جی آرمی چیف نے بھی ابھی خطاب کیا ہے، اور وہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور وہ صرف قرآن کو انہوں نے حفظ نہیں کر رکھا بلکہ قرآن کا جو نور ہے وہ ان کے ہر عمل میں قول میں رچا بسا ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ وہ بلا بلا. تو بہت انہوں نے جناب ان کی آج تعریفیں کی اور بڑی قصیدہ خوانی کی. تو شہباز شریف صاحب کی اس ساری بات کے اوپر آج کافی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر تنقید بھی ہو رہی تھی، مذاق بھی اڑایا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ بھرپور انداز سے بوٹ پالشنگ کرتے ہیں، اور آرمی چیف صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کی مدح سرائی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اور اس طرح کی جو ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ بیسکلی یہی ثابت کرتی ہے کہ چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ویسے تو ملک میں وزیر اعظم کا ہے، لیکن ہمیں اسی قسم کے جو وزرائے اعظم ہیں وہ میسر رہے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سر چشمہ آرمی چیف ہیں، لہٰذا ان کو خوش رکھو اور ان کے ساتھ بنا کے رکھو، اور ان کی ہر بات کو یسر کہو، اور ان کو کوئی ناراضی کا موقع نہ ملے، تو پھر ہی آپ کی جو حکومت ہے وہ بچے گی، ورنہ تو بس پھر جی مسئلے مسائل رہیں گے. اور اس کا عام طور پر اظہار تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ پسے پردہ ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن شہباز شریف صاحب تو کیمرے کے سامنے بھی اس طرح کی مدح سرائی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، اور دل بھر کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بڑی مزے مزے کی میمز جو تھیں وہ میں دیکھ رہی تھی کہ چل رہی ہیں. تو یہ صورتحال ہے جی آپ کے چیف ایگزیکٹو کی. باقی جی آج 2-3 اہم خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. عدلیہ سے جڑی ہوئی آج یہ بھی خبر آ رہی تھی جو عمران خان صاحب کا کیس ہے ڈیالہ جیل میں، توشہ خانہ کا ٹرائل جو چل رہا ہے، القادر ٹرسٹ کا جو ٹرائل چل رہا ہے، اس کے حوالے سے القادر ٹرسٹ کیس میں تو آج کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دیا گیا. البتہ توشہ خانہ کے حوالے سے مزید ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے. آج کے دن کوریج کے لیے سمیع ابراہیم، ثاقب بشیر صاحب اور کچھ اور صحافیوں کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا. بہت کم صحافی اور بس ایسے ہی صحافی آپ سمجھ لیں جو ان کو میرا خیال ہے جو شاید انہیں لگتا ہو کہ اس طرح سے اتنا امپیکٹ نہیں رکھتے بات کا، انہی کو صرف جانے دیا گیا ہو. سمیع ابراہیم اور ثاقب بشیر صاحب تقریباً کنٹینیوسلی ہی ٹرائل کو کور کر رہے ہیں، اور ثاقب بشیر صاحب کے حوالے سے تو خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ وہ بہت انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں اور بڑے ان بائسڈ قسم کے رپورٹر ہیں. ثاقب بشیر صاحب کو بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا پچھلی 2-3 پیشیوں میں، اور سمیع ابراہیم صاحب جو ابھی تک تو بڑا کنزیکٹیولی ہم دیکھ رہے تھے کہ جا رہے تھے، اب جو ہے وہ آج نہیں انہیں جانے دیا گیا اندر. اور اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے مجھے تو وہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بیسکلی عمران خان صاحب کی گفتگو کو غلط ملت انداز میں پیش کرنا یا اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کر کے ایسے لگ رہا ہے کہ مرضی کا بیانیہ بنوانے کی کوشش ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی جو کل واقعہ پیش آیا ہے عمران خان صاحب کی معافی سے متعلق بیانات کے حوالے سے، اس سے تو یہی تاثر مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پوری بات کی اس کو نہیں پک کیا گیا اور مرضی کی چینلز پہ ہمیں ہیڈ لائنز نظر آئیں، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی والے تھے وہ وضاحتیں اور تردیدیں دیتے رہ گئے اور پورا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان نے معافی مانگ لی. اب جو انڈیپینڈنٹ صحافی اندر جاتے ہیں وہ تو ظاہر ہے باہر آ کے پھر انہوں نے بول کھول دیے کہ جناب ایسی بات نہیں تھی، انہوں نے یہ بات کی، لیکن اب انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ صحافیوں کو بھی نہ اندر جانے دیا جائے تاکہ جو بھی باہر ہم نے باہر خبر چلانی ہو وہ چلوا دی جائے، اور چینلز تو چلا ہی دیں گے. تو لہٰذا
لہٰذا وہ مرضی کی خبر بنا کے بیانیہ بنا لیں گے کہ جی عمران خان نے تو یہ بھی کہہ دیا، عمران خان نے تو یہ بھی کہہ دیا. اب بعد میں پی ٹی آئی والے آ کے اگر دیتے بھی رہے وضاحتیں تو وہ تو یہی بات ہے کہ جی یہ تو پی ٹی آئی والے ہیں، یہ تو ایسے ہی کور کر رہے ہیں، اصل میں یہ بات نہیں ہے. تو یہ اب اس بات کو تقویت مل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ پیش کر کے اس کو اس طریقے سے مس یوز کرنے کی کوشش میں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. باقی آج جو عامر فاروق صاحب کے کوٹ ہے اس کے اندر تو آج سماعت نہیں ہو سکتی تھی، وہ چھٹی پر ہیں، لیکن جو پچھلی ان کی سماعتیں رہی ہیں اس میں وہ باتیں تو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے آپ نے 9 مئی کے کیس میں مشرا بی بی کو ملوث کر دیا، کیوں سال بھر ان سے تفتیش نہیں کی، اب وہ اتنی دنوں سے جیل میں تھی تو اب آپ نے اس سے کیوں نہیں پوچھا. تو ریمارکس تو وہ بڑے اس طرح کے دیتے ہیں کہ جیسے بڑا وہ انصاف کرنے والے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا ہے. انصاف کرنے کے بجائے وہ معاملات کو لٹکا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا سارا جو فائدہ ہے وہ پروسیکیوشن کو ہوتا ہے اور جو ملزمان ہیں وہ اس میں بیچارے دھرے جاتے ہیں. یہ بالکل اس طرح کی صورتحال ہے جو توشہ خانہ کے چوتھے کیس کے حوالے سے بنی ہے کہ جس میں ان نوٹسز کو چیلنج کیا گیا تھا اور کارروائی روکنے کی استدعائیں کی گئی تھیں. یہ مئی میں جو اپیل ہے وہ دائر کی گئی تھی، لیکن عامر فاروق صاحب نے وہ جو اپیل ہے اس کو سماعت کے لیے فکس ہی نہیں کیا اور وہ کرتے 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 اکتوبر تک لے گئے. اس کے بعد انہی کیسز میں پھر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کی گرفتاریاں بھی بعد میں ہو گئیں. تو کیا فائدہ ہوا آپ کے ریمارکس دینے کا؟ بعد میں آپ اکتوبر میں جا کے وہ کیس لگائیں اور کہیں کہ جی بڑا آپ نے غلط جی اس وقت نوٹس کیے. تو اب آپ کے اس طرح کے ریمارکس کا کیا فائدہ؟ جو بندے پکڑے جانے تھے، جو ان کی گرفتاریاں ہونی تھی، جو مزید انہوں نے ٹائم جیل میں گزارنا تھا وہ تو انہیں گزارنا پڑ گیا. تو یہ عامر فاروق صاحب اس طرح کی گیم جو ہے وہ کھیل رہے ہیں مسلسل. ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں ان کے مختلف معاملات کو، جس سے پھر پروسیکیوشن کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور اہم معاملہ اس کے اوپر بتا دیں آپ کو جی، حاجی امتیاز جو پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے تھے، لاپتہ تھے کافی دنوں سے. کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کی والدہ سے ان کی بات بھی کروائی گئی ہے. آج یہ خبر آئی ہے کہ ان کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی ہے. حاجی امتیاز کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق انہیں گرفتار کر لیا گیا ملتان ایئرپورٹ سے، اور بہرحال ان کی گرفتاری تو کم از کم شو کر دی گئی ہے. اس سے پہلے تک تو یہ تھا کہ پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ بندہ ہے کدھر، اور پی ٹی آئی کے مختلف لوگ اس پہ مسلسل احتجاج بھی کر رہے تھے. لیکن اب عدالتوں نے جب زور دیا ہے تو اس کے بعد اتنا ضرور ہوا ہے کہ کم از کم انہیں شو کر دیا گیا ہے، پروڈیوس کر دیا گیا. اب بات وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے کسی پہ، ویسے تو یہ بھی غلط ہے کسی پہ آپ غلط مقدمات بنا لیں، جعلی مقدمات بنا کے انہیں گرفتار کریں، لیکن اگر آپ یہ کر بھی رہے ہیں تو کم از کم اس صورت میں وہ سامنے تو ہیں. یہ جو لاپتہ کر دینا ہے یا بالکل آنکھوں سے ہی غائب کر دینا ہے، یہ زیادہ الارمنگ سچویشن بن جاتی ہے پورے فیملی کے لیے، پوری پارٹی کے لیے، ہر کسی کے لیے ظاہر ہے. تو یہ بہرحال ایک چیز ہوئی ضرور ہے، لیکن اس کا سدباب تبھی ہوگا اگر یہ بات کو صرف اس بات پہ ختم نہ کر دیا جائے، کہ نمٹا نہ دیا جائے معاملات کو کہ جی ٹھیک ہے بازیابی ہو گئی تو چلو جی درخواست ختم ہو گئی، نمٹا دی گئی، بلکہ اس بات کا بھی کھوج لگایا جائے کہ بندہ تھا کدھر اور کیوں تھا اتنی دیر سے وہ غائب. اگر اینٹی کرپشن نے پکڑا تھا تو اتنے دن سے اس کو